अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मेरा नाम उस्मान अहमद कादरी है। स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग की सीरीज़ का हमारा ये 8 लेक्चर है। हमारे इस 8 लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आफ्टर completing chapter number 5, the student will be able to understand about the nature of organizational assets, competency और capabilities क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स क्या हैं, क्या कंपिटेंसीज और कैपेबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, कैसे ये एक दूसरे को मदद करके एक दूसरे से हेल्प आउट लेके कंपनी जो है बेहतर कंपैरेटिव पोजीशन जो है वो हासिल करती है एज़ कम्पेयर टू द कंपैरेटर। पहली ऑब्जेक्टिव को हम अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। रिमेनिंग जो सेकंड और थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम अपने कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग प्रोसेस के बारे में कि ऑडिटिंग के कितने प्रोसेस होते हैं और वेरियस ऑडिटिंग टूल जो होते हैं वो क्या होते हैं। इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को हम अपने लेक्चर नंबर 9 में कवर करेंगे। अबाउट दिस चैप्टर, ये चैप्टर किस बारे में है? इंटरनल एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज इज द फाइनल स्टेज ऑफ ऑडिटिंग प्रोसेस। इंटरनल एनालिसिस जो है वो ऑडिटिंग प्रोसेस की फाइनल स्टेज है। फाइनल स्टेज इससे पहले हमने फिर क्या पढ़ा डियर स्टूडेंट? इससे पहले मैंने आपको एक्सटर्नल एनालिसिस किया था कि कैसे जब फर्म जो हैं अपनी स्ट्रेटजी बनाती हैं, स्ट्रेटजी बनाने से पहले फर्म ये देखती हैं कि क्या ये स्ट्रेटजी जो वो बना रहे हैं ये एप्लीकेबल है, फर्म के पास इतने रिसोर्सेज हैं, फर्म वो कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हैं वो देखती है जब अपनी स्ट्रेटजी को बनाती हैं। तो फर्म जो होती हैं पहले एक्सटर्नल एनालिसिस करती हैं कि वो एक्सटर्नल में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, और जब उसकी स्ट्रेटजी के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं ऑब्वियसली दे इफ़ेक्ट द गोल ऑफ द कंपनी, जो कंपनी ने अपना विजन सेट किया होता है। ऑडिटिंग प्रोसेस जो होता है ये मैं आपको ऑडिटिंग प्रोसेस कितने कौन कौन से स्टेप्स हैं इसको हमने लेक्चर नंबर 9 में कवर करेंगे। अब यहाँ पर हम वो इंटरनल एनालिसिस को भी देखेंगे कि वो कौन कौन से इंटरनल फैक्टर हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेटजीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। इट क्रिएट द इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई की एसेट्स कंपिटेंसीज टू अपॉन विच अ स्ट्रेटजिक पोजीशन कैन बी बिल्ट। इंटरनल एनालिसिस जो है फर्म देखती है वो कौन कौन से ज़रूरी एसेट्स और कंपिटेंसीज हैं जिसको यूज़ करके कंपनी जो होती हैं वो बेहतर कंपैरेटिव पोजीशन जो होती हैं वो हासिल कर लेती हैं कंपेयर टू द कंपैरेटर। इस चैप्टर में क्या है इसका पार्ट फर्स्ट जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में था। द मार्केट एंड कस्टमर हैव बीन एनालाइज्ड कि इससे पहले हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखा था कि वो कौन कौन सी मार्केटिंग फैक्टर्स हैं, वो कौन कस्टमर्स फॉर एग्जांपल ओवरऑल हमने स्टेक होल्डर्स को देखा था। ओवरऑल स्टेक होल्डर जो होते हैं कंपनी को इंडायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं, तो वो उनको हमने ऑर्डर किया था कि वो किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज़ को, और ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी स्ट्रेटजी से पहले किस तरह उन फैक्टर्स को देखती है। फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस के ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर इन्फ्लुएंस होते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर इन्फ्लुएंस होते हैं। However, before an organization begin to review the strategic option, it has to evaluate the enterprise relevant ability to compete and satisfy the customer needs in attractive market। वो यहाँ पर ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ को देखते हुए देखना पड़ेगा कि उनका कस्टमर जो होता है वो क्या चाहता है और कस्टमर की क्या नीड्स है। ऑर्गेनाइजेशन करंट एंड पोटेंशियल कैपेबिलिटीज़ हैव टू आइडेंटिफाई दिस कैन बी अचीव्ड बाय एवेल्यूएटिंग द एसेट्स कंपिटेंसी दैट मेक अप द कंपनी। सबसे पहले अगर आप स्केच में देखें तो सबसे पहले हमने देखना होगा कि कस्टमर में मार्केट में कस्टमर की क्या डिमांड है,
اس ڈیمانڈ کو فل کرنے کے لیے کمپنی کیا کریں گی, کمپیریٹیو پوزیشن جو ہیں وہ بنائیں گی. وہ کمپیریٹیو پوزیشن جو ہے وہ کیسے بنے گی, جب کمپنی جو ہے اپنی کیپیبلٹیز کو دیکھے گی. وہ کمپنی اپنی کیپیبلٹیز کو کیسے مونیٹر کر سکتی ہے, کیسے ایویلیویٹ کرے گی, جب وہ اپنے ایسٹس اور اپنی کمپیٹنسیز کو دیکھے گی, اپنے سکلز کو دیکھیں گے, کیونکہ اس کے سکلز جو ہوتے ہیں اس کے ایسٹس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ بہتر کمپیریٹیو پوزیشن جو ہے وہ حاصل کر سکیں ان دا مائنڈ آف دا کسٹمر, اور بہتر کمپیریٹیو پوزیشن حاصل کر لیں ایز کمپیئر ٹو دا کمپیٹیٹر, کہ ان کا کمپیٹیٹر جو پروڈکٹ آفر کر رہا ہے وہ کمپنی اس سے بہتر جو ہے اپنے کسٹمر کو آفر کرے. آرگنائزیشن, سب سے پہلے اس میں ہم نے 2 کنٹینٹ کو کور کرنا ہے, آرگنائزیشن کیپیبلٹیز اور آرگنائزیشن کمپیٹنسیز میں. آرگنائزیشن کیپیبلٹیز all the assets and competencies to which the organization assess. آرگنائزیشن اپنی کیپیبلٹیز کو اسیس کر سکتی ہے ایسٹس کو دیکھتے ہوئے اور کمپیٹنسیز کو دیکھتے ہوئے. ایسٹس کیا ہوتے ہیں؟ ایسٹ جو کمپنی کے ٹینجیبل اور انٹینجیبل کیپٹل ہوتا ہے. ٹینجیبل فار ایگزامپل کمپنی کا لاجسٹک جو ہے, کمپنی کا سیٹ اپ کہاں پر ہے, کمپنی کے وہ لوکیشنز, کمپنی کا فیکٹری, کمپنی کی مشینری. فار دا فزیکل ایگزسٹنس آف دا پروڈکٹ جو ہوتے ہیں کمپنی کے, وہ ٹینجیبل ایسٹس ہوتے ہیں. اور انٹینجیبل ایسٹس کمپنی کے وہ ہوتے ہیں جو دکھائی تو نہیں دیتے. فار ایگزامپل کمپنی کا گڈ ول, کمپنی کی برانڈ امیج, کمپنی کی لوائلٹی ان دا مائنڈ آف دا کسٹمر جو ہوتے ہیں, یہ تمام جو ہیں ٹینجیبل ایسٹس ہیں کمپنی کے. اس کے علاوہ کمپیٹنسیز کیا ہوتی ہے؟ کمپیٹنسیز آر دا اسکل دیٹ کنٹین ود ان دا آرگنائزیشن, کہ وہ تمام آپ کے ورکر کی صلاحیت, آپ کے ورکرز کا ایکسپیرینس, آپ کے امپلائیز کا وہ ٹیلنٹڈ امپلائیز جو بہتر طریقے سے اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اسکلز ٹو افیکٹو ڈپلوائے the available asset deliver the organization strategic capability in the market. ایک اچھا جو اسکل ہوتا ہے وہ بہتر طریقے سے ایسٹس کو اویلیبل کرتا ہے, اس کو اپلائی کرتا ہے, اپنے ایسٹس کو ضائع نہیں کرتا. کوآپریٹ کیپیبلٹیز پھر کیا ہوئی؟ they are defined as the combination of the asset and the competencies. ایسٹ اور کمپیٹنسیز کا جو مکسچر ہے وہ کوآپریٹ کیپیبلٹیز ہے. دیٹ ڈونیٹ دا آرگنائزیشن کمپیٹیٹیو کیپیسٹی, یہ دونوں مل کر کمپیٹیٹیو پوزیشن حاصل کرتے ہیں مارکیٹ کے اندر. آرگنائزیشنل ایسٹس کیا ہوتے ہیں؟ آرگنائزیشنل ایسٹس آر ایکومولیٹڈ کیپیٹل بوتھ فائنینشیل اینڈ نان فائنینشیل. فائنینشیل اور نان فائنینشیل دونوں کو یہاں پر ہم کنسیڈر کریں گے, پڑھیں گے, ان کو کافی ڈیٹیللی کریں گے. That a company has at the disposal the assets are both tangible اور intangible. tangible اور intangible دونوں assets ہوتے ہیں. فائنینشیل اور نان فائنینشیل کے پرسپیکٹیو میں بھی ہم دیکھیں گے. فار ایگزامپل کمپنی کے کون سے ایسٹس ہوتے ہیں؟ جب کمپنی اپنی اسٹریٹجیز کو بناتی ہے, کمپیریٹیو پوزیشن حاصل کرنا چاہتی ہے, تو وہ اپنے ایسٹس کو دیکھتی ہے کیا ان کے ایسٹس اتنے ہیں کہ وہ کمپیریٹیو پوزیشن جو ہے حاصل کر سکتے ہیں مارکیٹ کے اندر. فار ایگزامپل کمپنی وہ کون سے ایسٹس کو دیکھے گی؟ فائنینشیل ایسٹس, ورکنگ کیپٹل, یعنی کہ ان کے پاس کام کرنے کا سرمایہ موجود ہے, ڈے ٹو ڈے جو ایکسپینسز ہوتے ہیں ان کو میٹ کرنے والا سرمایہ موجود ہے. اویلیبلٹی اور انویسٹمنٹ فنانس, کیا ان کو موقع کی نزاکت کے اوپر جب ان کو فنانس کی ضرورت پڑے گی, لون کی ضرورت پڑے گی, کہ کیا ان کو ایجنٹس جو ہوتے ہیں, بینکس جو ہوتے ہیں, ان کو لون پرووائڈ کریں گے. کریڈٹ ورتھینس, مارکیٹ میں ان کی کیا ورتھ ہے, کیا لوگ اس کو کیا کریڈٹ دیں گے. فزیکل ایسٹس, فزیکل ایسٹ میں اونرشپ, کنٹرول آف دا فزیبل اینڈ پاور پراپرٹی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. آپریشن ایسٹس میں پروڈکشن پلان, مشینری اور پروسیس ٹیکنیکس ہیں کہ ان کے پاس اتنا اچھا پروڈکشن پلانٹ موجود ہے کہ ان کو اکنامک آف اسکیل دے سکے, پر یونٹ
زیادہ پروڈیوس کر سکے. اچھی لیٹسٹ مشینری موجود ہے, یہ بھی کمپنی کے ایسٹس ہیں. پیپل ایسٹس, کوانٹی اینڈ کوالٹی آف دا ہیومن ریسورس, آپ کا جو امپلائی ہوا ہے اس میں کتنا ایکسپیرینس ہے, کتنا ٹیلنٹڈ ہے, یہ بھی کمپنی کے ایسٹس ہیں. لیگلی انفورسیبل ایسٹس, اونرشپ آف کاپی رائٹس, پیٹنٹ رائٹس, فرنچائز اور لائسنسنگ ایگریمنٹ جو ہوتے ہیں, یہ بھی کمپنی کے ایسٹس ہیں. سسٹمز مینجمنٹ, MES سسٹم اور ڈیٹا بیس سسٹم سے کہ کمپنی نے کیا اپ ٹو ڈیٹ جو ہے کسٹمر کے بارے میں ڈیٹا کلیکشن کی ہوئی ہے اپنے کسٹمرز کے بارے میں, کہ ان کا کسٹمر کیا چاہتا ہے, ان کا کسٹمر کی کیا ڈیمانڈ ہے. تو آن دا اسپاٹ جو ہے اگر کمپنی کو کہیں پر انفارمیشن کی ضرورت ہے تو وہ MES سسٹم اور اپنے ڈیٹا بیس سے وہ ہیلپ آؤٹ لے سکتا ہے. اس وقت جو ہے کسٹمر کیا چاہتا ہے, ان کی کیا ڈیمانڈ ہے, اور کون کون سے کسٹمر جو ہیں ان کی پے رولز کے اوپر ہیں. آرگنائزیشنز ایسٹ میں فردر دیکھتے ہیں. مارکیٹنگ ایسٹس دیز ایسٹس آر فال انٹو دا 4 کیٹیگریز. یہ 4 کیٹیگریز میں آتے ہیں. فار ایگزامپل کسٹمر بیس ایسٹس. کسٹمر بیس ایسٹس میں دیز آر دا ایسٹ کسٹمر پرسیوز بینگ امپورٹنٹ سچ ایز. فار ایگزامپل کسٹمر بیس ایسٹس میں ایمیج اور ریپوٹیشن ہوتی ہے. جو ایمیج اور ریپوٹیشن ہوتی ہے اوبویسلی کمپنی کی آئیڈینٹی بناتی ہے. جب کمپنی کی آئیڈینٹی بناتی ہے تو کسٹمر جو ہوتے ہیں اس پروڈکٹ کے بارے میں جانتے ہیں. جب کسٹمر اس پروڈکٹ کے بارے میں جانتے ہیں اوبویسلی دے پرچیز اے پروڈکٹ فرام دا کمپنی. اور جب کمپنی سے پروڈکٹ کو پرچیز کریں گے اوبویسلی کمپنی جو ہے اپنا ریونیو جو ہے جنریٹ کرے گی. برانڈ فرینچائزیز اسٹیبلش افیکٹو برانڈ. ایک افیکٹو برانڈ جو ہوتا ہے, برانڈ جو ایمیج ہوتی ہے, یہ بھی کمپنی کی گڈ ول ہے, یہ بھی کمپنی کا ایسٹ ہے, کیونکہ یہ کسٹمر ایک ہائی افیکٹو برانڈ جو ہوتا ہے اس میں کسٹمر کی ہائی لیولز آف دا لوائلٹی ہوتی ہے. کنٹری آف دا ریجن, یعنی کہ وہ کس کنٹریز کی اوریجن ہے, اس میں رجسٹرڈ کہاں پر ہوئی, پہلی دفعہ کس کنٹریز میں ہوئی. فار ایگزامپل جرمن از ایسوسیٹ ود ایفیشنسی اینڈ کوالٹی. فار ایگزامپل آٹو موبائلس کے اندر اگر کوئی آٹو موبائل یعنی گاڑیاں بنانے والی فرم جو ہوتی ہیں وہ جرمن میں رجسٹرڈ ہوتی ہے اور پھر ریسٹ آف دا ورلڈ میں وہ پروڈکٹ کو لانچ کرتی ہے, تو وہ کنٹری بھی اوریجن میٹر کرتا ہے. فار ایگزامپل مرسڈیز بینز جو ہے جرمن برانڈ ہے اور اوبویسلی پوری دنیا میں اس کا ایک ایمیج ہے. آپ جاپانیز کو دے لیں, جاپانیز ہم جب بھی ہم کوئی بھی مشینری لینے کہ ہم کہتے ہیں کہ جاپانی پروڈکٹ ہو, تو کنٹری آف دا ریجن بھی میٹر کرتا ہے کہ وہ پروڈکٹ جو ہم پرچیز کر رہے ہیں وہ کس کنٹری سے آیا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم پروڈکٹ کی ویلیو کا اندازہ لگاتے ہیں. یونیک پروڈکٹس اینڈ سروسز سچ ایز اے پرائس, کوالٹی, ڈیزائن اینڈ لیول آف دا انوویشن. ایک کمپنی کے اندر جتنی انوویشن ہو رہی ہے وہ بھی کمپنی کا ایسٹ ہے. فار ایگزامپل 2010 میں ایک میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اس میں کہا جاتا تھا کہ $3 بلین جو ہے اس وقت 2010 میں $3 بلین جو ہے R&D کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہا تھا, R&D کر رہا تھا, انوویشن کر رہا تھا جیلیٹ ریزر. حالانکہ جیلیٹ ریزر کا اس وقت کوئی کمپیٹیٹر موجود نہیں, اب بھی کوئی کمپیٹیٹر اس کا موجود نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ لیٹسٹ جو ہے انوویشن کر رہا تھا کہ آپ بہتر سے بہتر اپنے کسٹمر کو وہ پروڈکٹ آفر کرنے کی کوشش کر رہا تھا. سیکنڈ جو ہے مارکیٹنگ ایسٹ میں ہم بات کرتے ہیں ڈسٹریبیوشن بیس ایسٹس. یعنی ڈسٹریبیوشن بیس ایسٹ میں ڈسٹریبیوشن پروڈکٹ اینڈ سروسز سکسیزفلی انٹو دا مارکیٹ کریٹیکل مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز. مارکیٹ کو کامیاب کرنے کے لیے ڈسٹریبیوشن بیس ایسٹ کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے. یہ بھی کمپنی کا ایک ایسٹ ہے. اگر کمپنی کے پاس ایک اچھا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے, دا سائز اینڈ دا کوالٹی آف دا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک جو ہے, ایک کمپنی کا ایک جو سائز ہوتا ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے کہ اس کا سائز جو ہے وہ کتنا زبردست ہے, اس کا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کہاں پر ہے, کہاں پر وہ پروڈکٹ کو ڈلیور کر سکتی ہیں. تو یہ بھی کمپنی کا ایک ایسٹس ہوتا ہے. پھر ہم آتے ہیں لیول آف دا کنٹرول اوور دا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک, کہ آپ کے ڈسٹریبیوشن چینل کے اوپر کتنا کنٹرول ہے. آپ کے اگر
ڈسٹریبیوشن کے اوپر جتنا زیادہ کنٹرول ہوگا اتنا ہی بہتر وہ آپ کے لیے ایسٹ بنا سکتا ہے. فار ایگزامپل آئرن برو از اے مارکیٹ لیڈر ان دا سافٹ ڈرنکس مارکیٹ ان دا اسکاٹ لینڈ میں آئرن برو جو ہے وہ پائنیئر تھا, یعنی کہ مونوپلی تھی اس کی, کہ اس لوگ جو ہے اسکاٹش جو لوگ تھے وہ آئرن برو کو پسند کرتے تھے. ہو ایور کوکا کولا سکسیزفل اسٹاپ آئرن برو بینگ ڈسٹریبیوٹیڈ تھرو میکڈونلڈ فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ. اس کے باوجود بھی کوکا کولا نے آئرن برو کو اسٹاپ کر دیا کہ وہ میکڈونلڈس کے جہاں بھی میکڈونلڈس کی فرنچائز موجود ہوں گی اسکاٹ لینڈ کے اندر, وہاں پر کوکا کولا جو ہے وہ وہی آفر کیا جائے گا rather than the iron brew. A McDonald's fast food restaurant in the favor of the Coca-Cola. Coke were able to apply control over the channel of the distribution due to the global relationship with the McDonald's. یہ ایسا اس لیے کرنا پاسبل ہو گیا کیونکہ میکڈونلڈ کے ساتھ اس کا پوری ورلڈ کا ایک کنٹریکٹ سائن تھا کہ جہاں بھی میکڈونلڈ کے جو پروڈکٹ جو ہیں وہ آفر کیا جائے گا وہاں پر کوکا کولا کو ایز اے سافٹ ڈرنک جو ہے وہ آفر کیا جائے گا کسٹمرز کو. سو یہ جو لیول آف کنٹرول ہوتا ہے یہ بھی کمپنی کا ایک ایسٹ ہوتا ہے جو کمپنی کے لیے ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. تھرڈ جو مارکیٹنگ ایسٹ میں وہ دیکھتے ہیں انٹرنلی بیسڈ ایسٹس. دیر از اے رینج آف دا آرگنائزیشنل ایسٹ دیٹ may give the advantage to the marketing activities. They are the number of the internal base. It is for the cost structure. اگر کمپنی جو ہے لوور کوسٹ دین دا کمپیٹیٹر, اگر کمپنی اکنامک آف اسکیل حاصل کر لیتی ہے کسٹمر سے, وہ کم کوسٹ میں ایک اچھی کوالٹی کا پروڈکٹ بنا لیتی ہے, اوبویسلی کسٹمر سے کے مائنڈ میں ان کی پوزیشن بن جائے گی اور وہ آپ کے پروڈکٹ کو پریفر کریں گے. تو کوسٹ جو ہوتی ہے, کوسٹ آف اسٹرکچر جو ہوتا ہے, یہ بھی کمپنی کا ایک ایسٹ ہوتا ہے. انفارمیشن سسٹم ٹو کریٹ دا کسٹمر ڈیٹا بیس. پریویس میں نے اس کے بارے میں بتا بھی دیا تھا کہ جتنا زیادہ ڈیٹا بیس جو ہے کسٹمر کے بارے میں ہوگا وہ بھی کمپنی کا ایک ایسٹ ہے. اور ڈیٹا بیس بھی اپ ٹو ڈیٹ, یہ نہیں کہ 5 سے 10 سال پہلے جو کسٹمر آپ سے ٹرانزیکشن کر رہے تھے ان کا آپ نے اولڈ ڈیٹا موجود ہے. لیٹسٹ ڈیٹا جو ہوتا ہے, اپ ڈیٹڈ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ بھی کمپنی کا ایسٹ ہے. انوینٹری کلچر کسٹمر سروسز تھرو امپاورنگ فرنٹ line staff to develop the creative solution to the customer problem. For example, inventory جو کلچر ہوتا ہے کہ اگر موقع کے اوپر جو ہے کسٹمر سے ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کے لیے ان کے لو لیول اسٹاف کو اختیارات دیے جائیں کہ آپ اس پرابلم کو ریزولو کرنے کے لیے کوئی بھی منیمم جو ہے ڈیٹیلنس جیسا سلوشن لے سکتے ہیں کہ آپ کا کسٹمر جو ہے وہ انٹرٹین ہو جائے, آپ کا کسٹمر جو کی پرابلم جو ہے وہ ریزولو ہو جائے. پروڈکشن سکلز an organization production to have a more flexibilities, higher quality and the shorter lead times. ایک اچھی پروڈکشن جو ہوتی ہے کہ کم عرصے میں کم ٹائم کے اندر ایک اچھی کوالٹی کا پروڈکٹ بنا دے, اور جب کمپنی ڈیمانڈ کرے اس پروڈکشن ڈپارٹمنٹ سے تو وہ پروڈکٹ بھی اویلیبل مارکیٹ کے لیے ہو. تو ایک یہ بھی کمپنی کا ایک ایسٹ ہے کہ اگر اس کے پاس ایک اچھا پروڈکشن سکل والا سٹاف موجود ہے جو فلیکسیبل ہے کہ اگر پریشر آ جائے تو پریشر کے اوپر بھی وہ کام کر سکے. الائنس بیس ایسٹس, یعنی کہ الائنس بیس ایسٹس جیسے نام سے ظاہر ہے کہ جوائنٹ وینچر کریٹ کر لینا. اگر جوائنٹ وینچر بھی ایک بہت بڑا ایسٹ بن سکتا ہے کمپنی کا, وہ فردر جو ہے وہ کمپنی کے ایسٹس کو اور کمپنی کے پروڈکٹ کو پروموٹ کرتا ہے, کمپنی کی ڈیمانڈ کو انکریز کرتا ہے, کمپنی کی گڈ ول کو انہینس کرتا ہے. الائنس جو ہوتا ہے بٹوین دا اے گڈ کمپنی. These agreement with the third party can allow us the organization to gain access to the market through local distributors. For example, ایک پروڈکشن فرم ہے وہ لوکل ڈسٹریبیوٹرز کے ساتھ جو ہے کنٹریکٹ کر لیتی ہے کہ آپ جو ہے انٹرنیشنل برانڈ ہے, لوکل ڈسٹریبیوٹرز کو یہ کہتا ہے کہ آپ ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ جتنے بھی آپ کی کنٹریز کے اندر شہر ہیں, ڈسٹرکٹس ہیں, ادھر ہمارا پروڈکٹ کو اویلیبل کریں. تو یہ کمپنی کے لیے بہتر ہے کہ اس کا پروڈکٹ جو ہے ڈور ٹو ڈور جو ہے ہر کسٹمر کے پاس اویلیبل ہے. یہ انٹرنیشنل کمپنی کے لیے بہت زبردست ایک ایسٹ کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے. مینجمنٹ ایکسپرٹیز فرام آؤٹ سائڈ ایجنسیز. فار ایگزامپل
کچھ فرم کے پاس ریسورسز ہوتی ہیں، وہ ایکسپرٹیز لیتی ہیں آؤٹ سائڈ فرم سے، تو یہ بھی کمپنی کا ایسٹ ہے کہ ان کے پاس ایک اچھی ایکسپرٹی والی فرمز ہیں کہ جو ان کو رائے دیتی ہیں کہ آپ کو کہاں پر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اور کہاں پر آپ کے لیے پروڈکٹ جو ہے وہ لانچ کرنا فیزیبل نہیں ہے. Access to the technological development of the process through licensing and joint venture بھی کمپنی کا ایسٹس ہے. اور لائسنسی کے تھرو جو آپ کنٹریکٹ سائن کرتے ہو ایکسکلوزیو ایگریمنٹ ود تھرڈ پارٹی سچ اے کوکو کولا اینڈ میکڈونلڈ، یہ آپ کو میں پریویس گائیڈ کر چکا وہ اسکاٹ لینڈ کے اندر کے کیسے جو ہے کوکو کولا اور میکڈونلڈ نے کنٹرول حاصل کر لیا جو اسکاٹ لینڈ کے آئرن برو کا جو پروڈکٹ تھا. اب نیکسٹ جو ایسٹس کو ہم نے کور کر لیا. اب ہم دیکھتے ہیں آرگنائزیشنل کمپیٹنسیز کو. دیر دا ابیلٹی اینڈ دا اسکل اویلیبل ٹو دا کمپنی مارشل دا افیکٹو ایکسپلوٹیشن آف دا کمپنی ایسٹس. ایک اچھی ابیلٹی تو جو اسکلز ہوتے ہیں وہ کمپنی کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں، افیکٹولی یوٹیلائز کرتے ہیں. دا کمبینیشن آف دا ایسٹ اینڈ دیز اسکل الاو این آرگنائزیشن ٹو انڈر ٹیک این اسپیسیفک ایکٹیویٹیز، ایک بہتر ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں یہ دونوں مل کر. دیز کمپیٹنسیز کین لائی ایٹ 3 ڈیسیشن میکنگ ٹائرس. یہ کمپیٹنسیز جو ہوتی ہیں ڈیسیشن میکنگ کے اوپر 3 لیول کے جو ہے وہ اسٹیپ لیتی ہے. نمبر 1 ہے اسٹریٹجک، فنکشنل اینڈ آپریشنل، اینڈ 3 لیول ان دا آرگنائزیشنل اسٹرکچر. 3 لیول جو ہیں انڈیویجول لیول کے اوپر کمپیٹنسیز کریٹ کرتی ہے اور 3 جو ہے آرگنائزیشن اسٹرکچر کے اوپر یعنی کوآپریٹ ٹیم اور انڈیویجول لیولز کے اوپر. نمبر 1 جو ہم دیکھتے ہیں اسٹریٹجک کمپیٹنسیز، مینجمنٹ اسکلز دیٹ ڈرائیو اینڈ اسٹریٹجی ڈائریکشن آف دا آرگنائزیشن. ایک اچھے جو مینجمنٹ اسکلز ہوتے ہیں وہ بھی اگر کمپنی کے پاس موجود ہیں تو وہ کمپنی کے گولز کو ڈرائیو کرتے ہیں، کمپنی کے ویژنز کو اپنے سامنے رکھ کر اسٹریٹجی فارمولیٹ کرتے ہیں اور کمپنی کے گولز کو حاصل کرنے کے لیے کی راہ میں جٹ جاتے ہیں اور اس کو گولز کو اور کمپنی کے جو ویژنز ہیں ان کو فلفل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. فنکشنل کمپیٹنسیز، اگر ان کے پاس ایسا اسٹاف موجود ہے، ایسے اسکل والے اسٹاف موجود ہیں کہ دا اسکل اویلیبل ٹو آرگنائزیشن مینیجنگ ایکٹیویٹی ان دا ویریس فنکشنل ایریاز سچ ایز فنانس، آپریشن اینڈ مارکیٹنگ. اگر ان کے پاس ایسا اسٹاف موجود ہے کہ وہ فنانس اور آپریشن اور مارکیٹ میں ایک اچھی ایکسپرٹیز جو ہے اسکلز دے سکتا ہے تو یہ کمپنی کے لیے بہتر افیکٹو کمپیٹنسیز پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے ایسٹس کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر کے بہتر طریقے سے اس کو انویسٹمنٹ کر سکیں. آپریشنل کمپیٹنسیز، these skills are necessary to run the day-to-day operation across the functional area of the organization. کمپنی کے پاس ایک ایسا اسٹاف موجود ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشن کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں اکراس دا ہول آرگنائزیشن، تو یہ کمپنی کے لیے کمپیٹنسیز کا باعث بنتی ہیں کہ وہ ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشن کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کریں گے تو اوبیسلی وہ بہتر پوزیشن جو ہے وہ مارکیٹ میں حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے کسٹمر کو ہر وقت انٹرٹین کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. انڈیویجول کمپیٹنسی، دیز ایبلٹیز اینڈ اسکلز لائن ود انڈیویجول ان دا آرگنائزیشنز. یہ اسکل جو ہوتے ہیں ملازمین کے جو اسکلز ہوتے ہیں وہ انڈیویجول آرگنائزیشن کے ساتھ ملتے ہیں کہ اگر انڈیویجول لوگوں کی ایبلٹیز اور اسکلز ہوتے ہیں وہ الائن کر لیتے ہیں آرگنائزیشنز کی ایبلٹی کے ساتھ تو وہ اپنی جو کمپنی کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کمپیٹنسیز کو یوز کر کے اپنے ایسٹ کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کریں. ٹیم کمپیٹنسیز، اٹ از نیسیسری فار انڈیویجول ان آرگن ٹو ورک ٹوگیدر. اگر ان کے پاس ایسے کمپیٹنسیز والے امپلائی موجود ہیں کہ وہ ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں اور انڈیویجول میں ایسے کمپیٹنسی والے اسکل جو ہوتے ہیں کہ وہ اکیلے میں اگر ان کو کوئی ذمہ داری سونپی جائے تو وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں. کارپوریٹ لیول کمپیٹنسی، the ability to foster the innovation throughout the organization or the ability
to exploit, continuously update the organization knowledge base, the effective communication and critical learning through the business. یعنی corporate level company competencies میں یہ دیکھیں ہیں کہ لرننگ جو ہے وہ آلویز لرننگ کے اسٹیج میں ہو, یعنی کہ کنٹینیوسلی لرن ہے. فار میں کووڈ-19 کے جو کرائسس ہے یہاں پر فرم جو ہیں وہ لرن کرتی ہیں کہ ان کرائسس کے اندر جو ہیں وہ کیسے ہم ان کرائسس سے کوپ کریں کہ ہم جو بہتر فیسلٹیز دے سکیں, اپنے کسٹمرز کو انٹرٹین کر سکیں, ان کی پوزیشن بنا سکیں. تو کرائسس کو مینیج کرنے کے لیے لرننگ جو ہوتی ہے وہ کمپنی ہر وقت جو ہے سیکھتی رہتی ہے. ہمارا یہ 8 لیکچر کمپلیٹ ہو گیا. مجھے امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ میں نے جتنے بھی کنسیپٹ آپ کو ہمارے اس لیکچر میں دیے ہیں آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. انشاءاللہ 2 گھنٹے کا جو ہمارا انٹریکٹیو سیشن ہوگا اس میں تمام آپ کی کیوری کو ریزالو کرنے کی کوشش کروں گا. تھینک یو ویری مچ.